जी तो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाफिज़ वक़ास कासमी ऑफिशियल चैनल। आपको आज की वीडियो में हम खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम आज के मौजू का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। इंसान की शख्सियत का पहला तारुफ उसका लिबास और उसका ज़ाहिर होता है। दुनिया का हर मजहब, हर तहजीब और हर मुआशरा लिबास के हवाले से चंद उसूल तय करता है, लेकिन इस्लाम जो कि दीन फितरत है, वो लिबास और ज़ेब व ज़ीनत को सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत नहीं कहता, बल्कि उसे इबादत, हया और इंसानी वक़ार का ज़रिया बनाता है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानेंगे कि एक मुसलमान, ख्वाह मर्द हो या औरत, उनका लिबास कैसा होना चाहिए। इस्लाम में खूबसूरती और फैशन की हदूद क्या हैं और वो कौन सी बारीक लकीरें हैं जिन्हें पार करने से हमारा लिबास हमारी रूह के लिए नुकसानदा हो सकता है। आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में लिबास के तस्वुर को हमेशा के लिए बदलने वाली है, इसलिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें लिबास क्यों अता किया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह अल आराफ आयत नंबर 26, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। ए औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया जो तुम्हारी शर्मगाहों को भी छुपाता है और जीनत भी है, और तकवा का लिबास ये सबसे बेहतर है। इस एक आयत में अल्लाह ताला ने लिबास के 3 बड़े मकासद बयान फरमाए हैं। पहला, सतर पोशी, यानी कि जिस्म के उन हिस्सों को छुपाना जिनको जाहिर करना बेहयाई है। दूसरा, जीनत, यानी अच्छा और खूबसूरत लगना। इस्लाम बदहाली या गंदे रहने का नाम नहीं। और तीसरा है तकवा, यानी कि लिबास ऐसा हो जो इंसान के अंदर आजिज़ी पैदा करे, ना कि तकब्बुर। और सही मुस्लिम के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है, यानी कि अच्छा लिबास पहनना, खुशबू लगाना, तरीके सलीके के साथ रहना बज़ाते खुद एक सुन्नत और कार सवाब है और अल्लाह ताला की पसंद का भी जरिया बन सकता है। आइए अब हम अमली अहकामात की तरफ चलते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मर्दों के लिबास की। इस्लाम ने मर्दों के लिए चंद वाज़ेह हुदूद मुकर्रर की हैं। पहला उसूल है सतर की हद, यानी कि मर्द का सतर नाफ से लेकर घुटनों तक है, यानी कि किसी भी आम या खास महफिल में इसका छुपा हुआ होना लाजमी है। और इसके अहम दलाइल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन मौजूद हैं। जामिअ तिर्मिज़ी और सुनन अबी दाऊद के अंदर रवायत मौजूद है। हज़रत जरहद असलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया, इन्नल फाखिज़ा औरा, यानी कि रान जो है ये भी सतर है, इसको छुपा कर रखना चाहिए। और इसी तरह अबू दाऊद और इब्न माजा के अंदर रवायात मौजूद हैं कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इरशाद फरमाया, अपनी रान ना खोलो और ना किसी जिंदा या मुर्दा की रान को देखो। और इसी तरह मुस्नद अहमद के अंदर रवायत मौजूद है। मोहम्मद बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के पास से गुजरे तो उसकी रान खुली हुई थी, यानी कि नंगी थी। आपने फरमाया, गज़्ज़िल फाखिज़ा, अपनी रान को छुपा लो, इन्नल फाखिज़ा औरा, बेशक रान भी सतर है। लिहाजा मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक का हिस्सा छुपाना लाजिम और वाजिब है। लेकिन आजकल हमने बहुत देखा है कि नौजवान खास तौर पर और कुछ अधेड़ उम्र लोग भी ऐसी निकरें और ऐसे शॉर्ट्स पहनते हैं कि जो घुटनों से भी ऊपर होते हैं, बल्कि आधी आधी रान जो है वो उनकी नजर आ रही होती है। तो उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन फरामीन को अपने ज़हन में रखना चाहिए और अपने सतर का खास ख्याल रखना चाहिए। और मर्दों के लिए दूसरा उसूल ये है कि रेशम और सोने की ममानत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक हाथ में सोना पकड़ा और दूसरे में रेशम और फरमाया कि ये मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम है। ये मर्द की मर्दानगी और सादगी के मिजाज के ऐन मुताबिक है। और तीसरा उसूल है कि मर्दों के लिए अपनी शलवार, पजामा, चादर, धोती, कोई भी जो उन्होंने लिबास पहना है वो अपने टखनों से नीचे तक लटकाना ममनू है। अगर ये तकब्बुर की वजह से हो तो इसकी हुर्मत और गुनाह मजीद शदीद है। अलबत्ता जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक इसे बगैर तकब्बुर के भी नाजायज और सरासर नापसंदीदा करार दिया गया है। और इसके दलाइल में सही बुखारी की रवायत मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، تہ بند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ میں یعنی عذاب کا مستحق ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ ان میں سے ایک المسبل ازارہ، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، جو لوگ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، شلوار کو، پینٹ کو، پجامے کو، دھوتی چادر کو، ان کو آج سے ہی اس چیز سے، اس گناہ سے توبہ کرنی چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کا عمل درست کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح مردوں کے لیے چوتھا اصول ہے عورتوں کی مشابہت سے بچنا۔ مردوں کے لیے ایسا لباس، زیور اور وضع اختیار کرنا جو خاص طور پر عورتوں کی پہچان ہو سخت ممنوع ہے۔ دلیل صحیح بخاری، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر بھی لعنت کی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ اور دوسری حدیث ابو داؤد کی، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد پر لعنت کی جو عورت کا لباس پہنے اور اس عورت پر بھی لعنت کی جو مرد کا لباس پہنے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، جو چیز مرد کی پہچان ہو، لباس مرد کی پہچان ہو یا کوئی بھی چیز مرد کی پہچان ہو، وہ عورتوں کے لیے اختیار کرنا ممنوع ہے، اور جو پہچان عورت کی ہو وہ مردوں کے لیے اختیار کرنا ممنوع ہے۔ لہذا مرد کا لباس ڈھیلا ڈالا، معیاری اور مرد کی شایان شان ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں معاشرے کے سب سے اہم حصے یعنی خواتین کے لباس کی طرف۔ اسلام نے عورت کو مستور یعنی چھپی ہوئی قیمتی چیز قرار دیا ہے۔ عورت کا لباس اس کی آزادی، تحفظ اور عزت کی ڈھال ہے، اور شریعت نے خواتین کے لباس کے لیے چند شرائط رکھی ہیں۔ عورت کے لیے غیر محرم مردوں کے سامنے اپنے جسم بشمول چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کو پردے میں رکھنا فرض ہے۔ دلیل سورہ نور آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ دوسری دلیل سورہ احزاب آیت نمبر 59، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ ناظرین، اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ ایک سے زائد تھی، اور وَبَنَاتِكَ جو صیغہ ہے وہ 3 سے زائد پر بولا جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی بیٹی تھی، ان کا دعویٰ باطل ہے، قرآن نے ان کے اس دعوے کو رد کر دیا۔ تیسری دلیل صحیح بخاری، سیدہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور کی آیت نازل ہوئی تو انصار کی عورتوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ ڈالا اور اپنے لیے اوڑھنیاں تیار کر لیں اور اس سے پردہ کیا۔ چوتھی دلیل سنن ابی داؤد کے اندر سیدہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جاتی اور احرام کی حالت میں ہوتی تو سوار ہمارے پاس سے جب گزرتے تو ہم اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سروں سے اپنے چہروں کی طرف لٹکا لیا کرتی، جب وہ ہمارے پاس سے گزر جاتے تو پھر ہم اپنا چہرہ کھول دیا کرتے۔ یہ حدیث بھی چہرے کے پردے پر دلالت کرتی ہے۔ پانچویں دلیل سنن ابی داؤد کی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت یدنین علیہن من جلابیبہن نازل ہوئی تو انصار کی عورتیں اس طرح نکلیں کہ ان کے سروں پر گویا کہ کوے بیٹھے ہوئے ہوں، انہوں نے سیاہ چادریں اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھیں۔ اسی طرح عورت کے لیے شریعت نے ایک اصول یہ رکھا ہے کہ اس کا لباس باریک نہ ہو۔ عورت کا لباس اتنا باریک اور شفاف نہ ہو کہ اس سے جسم یا جلد کی رنگت نمایاں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے سخت وعید فرمائی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی۔ دلیل صحیح مسلم، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی 2 قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا،
ان میں سے ایک وہ عورتیں ہیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہیں، وہ خود بھی مائل ہونے والی ہیں اور دوسروں کو بھی مائل کرتی ہیں۔ ان کے سر جو ہیں وہ بختی اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل ہرگز نہیں ہوں گی اور نہ ہی وہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ اہل علم نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو باریک اور شفاف لباس پہنے جس سے جسم نظر آئے، یا ایسا چست لباس پہنے کہ جو جسم کے اعضاء کی ساخت کو نمایاں کر دے، یا پھر لباس ہونے کے باوجود شرعی پردے کی پابندی نہ کریں۔ اس لیے عورت کا لباس موٹا، غیر شفاف، ڈھیلا اور پورے جسم کو ڈھانپنے والا ہو۔ چوتھی شرط، عورت کے لیے خوشبو لگانا منع ہے۔ عورت کے لیے ایسی خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں جو دوسرے مردوں تک پہنچے اور وہ اس کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوں۔ دلیل سنن نسائی، سنن نبی داؤد اور جامع الترمذی۔ راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت جو خوشبو لگا کر اس نیت سے گھر سے باہر نکلے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، مائل ہوں، اس عمل کے اعتبار سے وہ زانیہ ہے۔ اور عورت کے لباس کے حوالے سے پانچویں شرط وہی ہے جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، یعنی کہ جس طرح مردوں کے لیے عورت کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی مردوں کی مشابہت اختیار کرنا بھی حرام ہے۔ ناظرین، اسلام پاکیزگی، نظافت اور خوبصورتی کی ترغیب دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ناجائز تبدیلی اور فخر و نمائش سے منع کرتا ہے۔ پہلے ہم ان چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو اسلام کی نظر میں جائز اور پسندیدہ ہیں۔ پہلی چیز صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، ناخن کاٹنا اور مونچھیں تراشنا۔ اور صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح جائز چیزوں میں ایک چیز سرما لگانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ عصمت سرما لگایا کرو، یہ نظر تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال بھی اگاتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں مزید ارشاد فرمایا کہ ان سفید بالوں کا رنگ بدل دو لیکن سیاہ رنگ سے بچو، یعنی کہ داڑھی یا سر کے بال اگر سفید ہو جائیں تو اگر کوئی شخص ان کا رنگ چینج کرنا چاہے، جیسے سبز مہندی لگا سکتے ہیں یا آج کل آئے ہوئے کلر کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ان سب میں سیاہ یا کالا رنگ استعمال کرنا منع ہے۔ اور عورتوں کے لیے زیورات استعمال کرنا جائز ہے، حالانکہ مردوں کے لیے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ زخرف آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، اَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اور وہ عورتیں جو زیورات میں پرورش پاتی ہیں۔ اور اسی طرح سنن نبی داؤد اور ترمذی وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اور ریشم اپنی امت کے مردوں پر حرام قرار دیا اور عورتوں پر حلال قرار دیا۔ اب آئیے چلتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو کہ اسلام کی نظر میں ناجائز ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے ٹیٹو بنوانا۔ صحیح مسلم اور بخاری کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعنت ہے گودنے والی اور گدوانے والی عورتوں پر، یعنی کہ جو ٹیٹو بنواتے ہیں۔ اگرچہ یہاں پر عورتوں کا لفظ ہے لیکن مرد بھی اس حکم میں شامل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ناجائز چیز ہے وہ ہے بھویں بنانا۔ اسی حدیث کے اندر صحیح بخاری اور مسلم میں جو روایت موجود ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابرو کے بال نوچنے والی اور نچوانے والی دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر وگ لگانا بھی منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر صحیح مسلم اور بخاری میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نقلی بال لگوانے والی اور لگانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اسی طرح لباس کے اندر تکبر اور نمائش کرنا بھی حرام ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنا لباس گھسیٹتا ہے، اللہ قیامت کے دن اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور اسی طرح ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص شہرت اور نمائش کا لباس پہنتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ فاسٹ فیشن، سوشل میڈیا اور برانڈز نے ہمارے سوچنے کا انداز بدل دیا ہے۔ اکثر نوجوانوں کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ماڈرن اور اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل پہن سکتے ہیں۔ اسلام آپ کو پرانے اور بدصورت کپڑے پہننے کا حکم نہیں دیتا۔ آپ بہترین برانڈز پہنیں، جدید ترین ڈیزائن پہنیں، لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ وہ ڈیزائن اسلام کے وضع کردہ اصولوں یعنی حیا، ستر اور سادگی کے اندر ہو۔ فیشن کے نام پر سستے پن یا بے حیائی کو اپنانا مومن کا شیوا نہیں ہے، بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے یہ پوچھا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کا جوتا اور لباس اچھا ہو تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی شخص اچھا لباس پہنے، اچھا جوتا پہنے اور دوسروں کو حقیر جانے، یہ تکبر ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے لباس کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ یہ آپ کے اندر انسان کا ایک آئینہ دار ہے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق لباس پہنتے ہیں تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ آئیے آج خود سے ہی ایک عہد کریں کہ ہم اپنے وارڈروب کا جائزہ لیں گے۔ ہر وہ لباس جو حیا کے خلاف ہے اپنے رب کی رضا کے لیے اس کو خیر بات کہہ دیں گے، کیونکہ دنیا کی عارضی تعریفوں سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے کہ کائنات کا رب ہم سے راضی ہو جائے اور جنت کے وہ لباس ہمیں پہنا دے کہ ایک حور اگر اپنے دوپٹے کا ایک پلو زمین کی طرف لٹکا کر فوراً اٹھا لے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری دنیا میں 70 سال تک یا 70,000 سال تک روشنی اور اس کی خوشبو ختم نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی اور علمی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ علم کا اور خدمت کا یہ سلسلہ آگے بڑھ سکے، اور اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔